हुम्मा सफराविया। सफरा, सफरा जो है, खून बलगम सफरा, जो तीसरी खिल्त है। नंबर हम उसको दूसरा तीसरा जो भी दें, यानी कि खून बलगम सफरा सौदा जो चार खिलते हैं उनमें से एक खिल्त है सफरा। और सफरा जो है वो इंसान के जिस्म में नस यानी कि उरूक में और नस के बाहर दोनों जगह पाया जाता है। नस में यानी कि जो खून है, खून के अंदर जो पीला पीला हिस्सा होता है उसको सफरा बोलते हैं। और खून के बाहर जो जिगर में बन के सफरा यानी कि पित्त आंत में गिर रहा है, उसको भी सफरा बोलते हैं। ठीक है। जो नस के अंदर है यानी कि उरूक के अंदर है, अगर उसमें उफूनत होती है, उसको भी गिब कहेंगे, हुम्मा गिब कहेंगे। और जो नस के बाहर जिस्म में सफरा है, उसके अंदर उफूनत है और उफूनत की वजह से बुखार आ जाए, उसको भी हुम्मा गिब कहेंगे। दोनों सिचुएशन को हुम्मा गिब कहेंगे। अब अगर नस के अंदर जो सफरा है उसके अंदर उफूनत होकर के बुखार आता है, तो उसको हुम्मा गिब दायमा या लाजिमा कहेंगे। और जो नस के बाहर सफरा है, सफरा चूंकि नस के बाहर भी होता है, ऐसी एक ही खिल्त है जो नस के अंदर अंदर होती है, बाहर नहीं होती, और वो है खून। बाकी सफरा सौदा बलगम जो है वो बाहर भी होती है और अंदर भी होती है। ठीक है। तो नस के बाहर जो सफरा है, अगर उसमें उफूनत होती है और उफूनत होने की वजह से बुखार आता है, तो उसको हुम्मा गिब दायरा या नाइबा कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई एक। अब छोटा सा हुम्मा सफराविया को हुम्मा गिब या तिरतिया बुखार भी कहते हैं। अब स्टूडेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई स्टूडेंट बीच में क्लास के बीच में कुछ पूछना चाहता है तो वो हैंड जो है उठा दे। हैंड उठाने वाला एक ऑप्शन होता है, मैं जो है इसको अनम्यूट करके उसकी बात सुन लूंगा और उनकी बात का फौरन जवाब दे दूंगा। अदरवाइज अगर आपको समझ में आ रहा है समझते रहिए, बाद में मैं आपके हर सवाल का जवाब दे दूंगा और रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी बाद में। ये फिलहाल पेज नंबर 438 पे जो मैंने नोट्स दिए हैं आपको, जो पीडीएफ दी है, उसमें पेज नंबर 438 पे खोल लीजिए। परिभाषा क्या है हुम्मा सफराविया, यानी कि खिलते सफरा के अंदर जब उफूनत होने की वजह से बुखार आता है तो जिसको हुम्मा गिब भी कहते हैं और तिरतिया बुखार भी कहते हैं। तो परिभाषा क्या है, हुम्मा गिब या तिरतिया बुखार चूंकि इसकी बारी तीसरे दिन आती है, तीसरे दिन इसकी बारी तीसरे दिन आती है। और हुम्मा मुआजिबा यानी बलगमी बुखार की बारी कब आती थी? हर रोज आती थी, यानी कि 24 घंटे के बाद आती थी। और इसकी बारी क्या है, तो तीसरे दिन, यानी कि 2 दिन बीच में छोड़ करके तीसरे दिन इसकी बारी आती है। तो इसलिए इसको तिरकिया बुखार या हुम्मा गिब कहते हैं। गिब के मायने क्या होते हैं? गिब के दो मायने होते हैं। गिब के एक तो मायने होते हैं शदीद के, शिद्दत के, तीरू के, सीवियर के, सब एक ही चीजें हैं। और दूसरे जो गिब के मायने हैं वो 3 के होते हैं। तो सफरावी बुखारों को गिब कहने की वजह यह है, चूंकि सफरावी बुखारों में हिद्दत, हिद्दत कहते हैं गर्मी को, हिद्दत कहते हैं तेजी को, या शिद्दत पाई जाती है, इसलिए सफरावी बुखारों को गिब कहा जाता है। चूंकि गिब के मायने तेजी के हैं, शिद्दत के हैं, और सफरावी बुखारों में जो है हिद्दत और शिद्दत और तेजी पाई जाती है, इसलिए सफरावी बुखारों को हुम्माए गिब कहते हैं, जो सफरावी बुखार है। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, चूंकि सफरावी बुखार जो है वो तीसरे दिन आते हैं, 2 दिन बीच में छोड़ करके, यानी कि 48 घंटे का गैप करके सफरावी बुखार जो है आते हैं, इसलिए जो इनकी बारी होती है, सफरावी बुखारों की जो बारी होती है, सफरावी बुखार एक्चुअली, जो मैं आपको एक चीज बताऊं, बलगम सफरा सौदा जो तीनों खिलते हैं, अगर वो खिलते जो है उरूक के अंदर हैं और उरूक के अंदर उफूनत होकर के उसमें जो है बुखार आ रहा है, तो उसमें बारी नहीं आती। बारी उसमें आती है जब ये तीनों ही खिलते बाहर हों उरूक से और उनके अंदर बाहर उफूनत हो जाए। ठीक है, जिसको दायरा या नायबा कहते हैं। और उसमें जो उफूनत उसकी वजह, तो उसमें बारी आती है। बारी का मतलब क्या होता है? बारी का मतलब ये होता है कि कुछ देर के लिए बुखार उतरेगा और उसके बाद बहुत जोर से आएगा। ये खतरनाक होते हैं बारी वाले बुखार, जो नस के बाहर उफूनत होती है उस खिल्त में। और जो नस के अंदर उफूनत नहीं, उफूनत होती है नस के अंदर, वो लगातार रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं, और उनकी शिद्दत, उनकी तेजी इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी नस के बाहर जो खिल्त है उसमें उफूनत होने की वजह से होता है। और ये बलगम सफरा सौदा तीनों खिल्तों में हुम्माए दायरा, नाइबा और हुम्माए लाजिमा, हुम्माए दायमा, ये तीनों खिल्तों के अंदर है। अब क्या है, सफरावी बुखार 3 तरह के होते हैं। पहला सवाल है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ सवाल है कि सफरावी बुखार कितनी तरह के होते हैं। एग्जाम में ज्यादातर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, मैं बताऊं, जिसकी टाइप 2 हो, जिसकी टाइप 4 हो। एग्जाम में इस तरह के सवाल, एग्जाम में जो पूछते हैं ना, वो पूछते हैं ज्यादातर जिसकी टाइप 3 हो, जिसकी 5 हो।
دو یا چار والوں کو کم پوچھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایگزام میں بھی میرے اور آپ کے جیسے ذہن والا انسان ہے، وہ کیا سوچتا ہے، دو تو کوئی بھی بتا دے گا، ایک نارمل ایک ایب نارمل، یہ چار بھی بتا دے گا، تین نیچے کا ذہن جائے گا. تو جس بخار کی یا جس بیماری کی یا جس چیز کی بھی ٹائپ 3 5 7 کچھ طرح ٹوٹوا ہوتی ہے عجیب سی، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہما یومیہ کی 33 اور ہما یومیہ کے زیادہ زیادہ مدت 6. تو اس طرح کے سوال زیادہ سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں جو ایک دم اٹپٹا سا، یعنی کہ دماغ کو ٹچ کرنے والا، دماغ کو میسج کرنے والا ہوتا ہے. اس طرح کے سوال زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں. تو صفراوی بخار کی جو ٹائپس ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں. نمبر 1 دائرہ، نمبر 2 لازمہ، نمبر 3 محرقہ. غب کے معنی صفراوی بخار، غب دائرہ، غب لازمہ، غب محرقہ. اب غب دائرہ کو لے لیجیے، یعنی کہ ایسا صفراوی بخار جو اس صفرا میں عفونت کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کہ نس کے عروق کے باہر جو صفرا ہوتا ہے نا، نس ہے مان لیجیے یہ انسان کے جسم کے اندر، جس میں خون بلغم صفرا سودا ہے، لیکن اس کے باہر جو صفرا ہے، نس کے باہر جو جسم میں اور جگہ جو صفرا ہے، جب اس میں عفونت ہو جاتی ہے، تو اس میں عفونت ہونے کی وجہ سے جب بخار آتا ہے تو اس کو غب دائرہ کہتے ہیں. اور یہ باری والے بخار ہوتے ہیں، کیونکہ نس کے باہر جو خلط ہوتی ہے اس کے اندر جب عفونت ہوگی تو اس میں عفونت کی وجہ سے جو بخار آتے ہیں وہ باری والے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس صفرا میں غب دائرہ یہ اس صفرا میں عفونت کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ عروق یعنی کہ نسل ویسلس. اب نس جو ہے وہ آرٹری بھی ہو سکتی ہے، وینس بھی ہو سکتی ہے، لیکن یونانی میں عروق لفظ استعمال ہوا، عروق شبد کا پریوگ ہوا ہے. ٹھیک ہے، عروق نس ویسلس کے باہر صفرا میں عفونت ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ باری والا غب صفراوی بخار ہوتا ہے. یہ باہری یعنی کہ باہری کو کیا بولتے ہیں، خارجی والا صفراوی بخار ہوتا ہے. اس میں بخار تیز ہوتا ہے، پھر کبھی آ جاتی ہے، کبھی آنے کی مدت تقریباً 48 گھنٹے کا سمے ہوتا ہے. اداہرن، اگر آج شام کو بخار آیا ہے تو تیسرے دن شام کو بخار آئے گا. ہوتا کیا ہے، جو مواظبہ تھا اس میں اگر آج شام کو بخار آیا تو کل شام کو بخار 24 گھنٹے کے بعد آیا، لیکن اس میں اگر آج شام کو بخار آیا ہے تو پرسوں شام کو 48 گھنٹے ہو رہے ہیں تو پرسوں شام کو بخار آئے گا. ہمائے غب دائرہ یعنی کہ وہ صفرا جو کہ نس کے باہر ہے، جب اس میں عفونت ہوتی ہے، اس میں انفیکشن یا گندگی پیدا ہوتی ہے، غیر طبیعی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے، تو اس کو ہمائے غب دائرہ بولتے ہیں. اور اس کی جو باری ہے، باری کا مطلب ہوتا ہے بخار کا آنا. باری کا مطلب ریسٹ نہیں ہے، مطلب 48 گھنٹے تک مریض سیٹ رہے گا، ٹھیک رہے گا، کوئی دقت نہیں. 48 گھنٹے کے بعد پھر بخار چڑھے گا، پھر 48 گھنٹے تک ٹھیک رہے گا، پھر 48 گھنٹے کے بعد بخار چڑھے گا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے اس کی باری آتی ہے. باری کا مطلب بخار آنا، باری کا مطلب آرام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو غب دائرہ یعنی کہ جب عروق کے باہر، جب نس کے باہر جو صفرا ہے اس کے اندر عفونت ہو جاتی ہے. اب غب دائرہ جو ہے یہ 2 طریقے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک غب دائرہ جو ہوتا ہے وہ قسم جو صرف صفرا کی وجہ سے ہوتی ہے، جس میں غب دائرہ خالص کہتے ہیں. دیکھیے، اگر میں کہوں کہ مجھے دودھ خالص چاہیے یا شہد خالص چاہیے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے دودھ خالص چاہیے یعنی کہ مجھے پیور دودھ چاہیے، اور شہد خالص چاہیے یعنی کہ مجھے پیور شہد چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پیور کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو. اگر میں کہوں کہ مجھے پیور دودھ چاہیے، اپنے لیے پیور دودھ چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے وہ دودھ چاہیے جس کے اندر کسی اور چیز کی، پانی وغیرہ کی کسی بھی چیز کی ملاوٹ نہ ہو. شہد بھی اگر اس کے اندر کسی چینی وغیرہ کے شربت کی ملاوٹ نہ ہو. تو جو خالص لفظ ہے، خالص کا مطلب ہوتا ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو. اب غب دائرہ ہم پڑھ رہے ہیں یعنی کہ وہ صفراوی عفونی بخار جو کہ عروق کے باہر ہے. اس کی 2 قسمیں ہیں، باہر والے کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 ہمائے غب دائرہ خالص، اور نمبر 2 ہمائے غب دائرہ غیر خالص. اب جو خالص ہوتا ہے، خالص کا مطلب یہ ہے کہ صفرا کے اندر عفونت ہے جو کہ نس کے باہر ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ صرف صفرا کے اندر عفونت ہے، صفرا کے علاوہ کسی اور خلط کے اندر عفونت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح کے جو بخار ہوتے ہیں کہ جہاں جو نس کے باہر صفرا ہے اس کے اندر عفونت ہے اور اس کی وجہ سے بخار آ رہا ہے، لیکن صرف صفرا کے اندر، کسی اور خلط کے نہیں، اس کو بولتے ہیں تری تاؤس. اس بخار کو بولتے ہیں تری تاؤس، جہاں صرف ایک ہی خلط یعنی کہ صرف صفرا، اور اس کو ہمہ غب دائرہ خالص بھی بولتے ہیں، یعنی کہ صرف صفرا، خالص صفرا، کیول صفرا. اور دوسری ٹائپ کیا ہے، ہمہ غب دائرہ غیر خالص، یعنی کہ اس میں جو دوسری ٹائپ ہے ہمہ غب دائرہ کی، اس کے اندر صفرا کے علاوہ کوئی اور خلط بھی ہے جس کے اندر عفونت ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے بخار آ رہا ہے.
ٹھیک ہے. اور اس طرح کے جو بخار ہوتے ہیں چونکہ اس کے اندر صفرا کے علاوہ دوسری خلط بھی شامل ہے، تو اس طرح کے بخاروں کو شطر الغب کہتے ہیں. یعنی کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر شامل ہے عفونت صفرا میں جو کہ نس کے باہر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر شامل ہے عفونت کسی اور خلط میں بھی، اور اس کو شطر الغب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ غب دائرہ اور خالص کو ہما شطر الغب بھی کہتے ہیں. غیر خالص، غیر خالص یعنی کہ پیور صفرا میں نہیں، صفرا کے علاوہ کوئی اور خلط بھی ملوث ہے. اب جب صفرا بھی ملوث ہوگا اور صفرا کے علاوہ کوئی بھی، تو دو خلطوں کی وجہ سے بخار ہے. اب جب دو خلطوں کی وجہ سے بخار ہے تو ایسے بخاروں کو ہمہ مرکبہ کہتے ہیں، کمپاؤنڈ فیور کہتے ہیں، کیونکہ دو خلطیں شامل ہو گئی. تو ہمہ شطر الغب کو جو ہے وہ ایک کمپاؤنڈ فیور کا ایگزامپل بھی ہے، اور ہمہ غب دائرہ غیر خالص کا ایگزامپل بھی ہے. یعنی کہ اس میں صرف صفرا کی عفونت کی وجہ سے بخار نہیں ہے، صفرا کے علاوہ کوئی اور خلط بھی اس میں شامل ہے جس کی وجہ سے بخار آ رہا ہے. اب غب دائرہ خالص کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ جس میں صرف صفرا جو عروق کے باہر ہے، ایک لفظ پہ میرے دھیان دیا جائے، صفرا جو عروق کے باہر ہے اس کے اندر جو عفونت ہو رہی ہے جس کو غب دائرہ خالص کہتے ہیں، یعنی کہ جس کو طری طاؤس بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو طری طاؤس بھی بولتے ہیں، اس کی وجہ سے جو بخار آ رہا ہے. تو ٹھیک ہے، تو اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ چونکہ صفراوی بخار ہے تو ساری نشانیاں وہ ہوگی جو صفرا خلط صفرا میں جو نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. کیسے؟ نمبر ایک، جب یہ بخار ہوگا ہمہ غب دائرہ خالص یعنی کہ طری طاؤس ہوگا تو کیا ہوگا؟ جسم میں سوئیاں سی چبھنی شروع ہوں گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد بخار ہوگا، بہت تیز ہوگا، انسان کا جسم بالکل تپے گا، بہت زیادہ تپے گا، اور انسان کو ایسے لگے گا جیسے انسان کا جسم جو ہے وہ بھٹی کی طرح تپ رہا ہو. ٹھیک ہے. متلی ہوگی، متلی یعنی کہ کچا جی یعنی کہ کچا من. الٹی آئے گی، اور جو الٹی آئے گی تو الٹی جب وہ منہ وغیرہ میں باہر لگے گی تو جلن ہوگی. اسی طریقے سے دست یعنی کہ اسہال ہوں گے، اور ٹٹی کے راستے پہ سوجش ہوگی. ٹھیک ہے. منہ کا جو ذائقہ ہے وہ کڑوا ہو جائے گا، جو پیشاب آئے گا وہ پیلا یعنی کہ زردی پن والا آئے گا. ٹھیک ہے. اور ایک بخار سے دوسرے بخار مطلب بخار کے اندر جو باری کا وقفہ ہے، جو باری کا پیریڈ ہے وہ 48 گھنٹے کا ہوگا. یعنی کہ اگر آج شام کو بخار آیا تو پرسوں کو شام کو بخار آئے گا 48 گھنٹے کے بعد. یہ ہوتا ہے ہمہ دائرہ غیر خالص، ہمہ دائرہ خالص یعنی کہ طری طاؤس. ٹھیک ہے. اب غب دائرہ خالص میں سوئیاں سی چبھتی محسوس ہوتی ہے اور بخار ہمیشہ پسینہ آ کر اترتا ہے، اس لیے اسے طری طاؤس کہا جاتا ہے. عام طور پر غب دائرہ خالص طری طاؤس کا 4 سے 7 دن میں یہ بخار ٹھیک ہو جاتا ہے، جس کو طری طاؤس بولتے ہیں، جو کہ خالص ہے، پیور صفراوی بخار ہے، جو کہ نس سے باہر یعنی کہ عروق کے باہر جو ہے عفونت آ رہی ہے صفرا میں. ٹھیک ہے. صفراوی دست یعنی کہ اس کے اندر ساری کی ساری صفراوی وہ ہوگی، صفراوی نشانیاں ملیں گی، آتی ہے. سر میں تیز درد ہوتا ہے، سوجش جلن ہوتی ہے، پورا بدن آگ کی طرح جلتا محسوس ہوتا ہے. اب نبض کیسی محسوس ہوتی ہے؟ اس میں نبض سری و صغیر، معاذبہ میں کیسی ہو رہی تھی؟ صغیر و لین. چونکہ معاذبہ یعنی کہ بلغمی بخار، چونکہ بلغم کا مزاج خود سرد تر ہے، ٹھنڈا مزاج ہے، تو جو نبض ہوگی وہ بھی لین ہوگی، صغیر و لین ہوگی، چھوٹی ہوگی اور نرم ہوگی. اور یہاں پہ کیا ہوگا؟ سری ہوگی اور صغیر ہوگی، یعنی کہ تیز ہوگی اور چھوٹی ہوگی، لین نہیں ہوگی. صفرا کا مزاج جو ہے گرم خشک ہے، حار یابس ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگی؟ سری تیز ہوگی اور چھوٹی ہوگی. اس چیز کو رکھنا ہے. یعنی کہ معاذبہ بلغمی بخاروں میں جو نبض ہوگی وہ صغیر ہوگی اور لین ہوگی، اور صفراوی یعنی کہ ہمہ غب میں جو نبض ہوگی وہ سری ہوگی اور صغیر ہوگی، تیز ہوگی اور چھوٹی ہوگی. یہ بخار بہت زیادہ بگاڑ والا نہیں ہوتا. کون سا؟ ہمہ غب جو خالص ہے، جس کے اندر صرف صفرا متاثر ہوتا ہے، وہ زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتا، کیونکہ صرف ایک خلط کی وجہ سے جو ہے جو کہ عفونت ہو رہی ہے صرف صفرا کی وجہ سے ہو رہی ہے. حالانکہ پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن 4 سے 7 دن کے اندر اندر یہ بخار تقریباً ٹھیک ہو جاتا ہے. اب یہ غب خالص، غب خالص دائرہ خالص کو ہم پڑھ رہے تھے، جس کو طری طاؤس بھی کہتے ہیں. اب جو دوسری قسم ہے جس کو شطر الغب کہتے ہیں، یعنی کہ غیر خالص، غب دائرہ غیر خالص یعنی کہ شطر الغب. ہم شطر الغب کو یہاں نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اگر ہم شطر الغب کو یہاں پڑھیں گے تو یہ جو ہمہ غب دائرہ ہے یہ بہت لمبا ہو جائے گا. تو ہم اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ غب لازمہ پڑھیں گے.
गिब्ब लाजिमा सफरावी पढ़ेंगे, यानी कि जो नस के अंदर सफरा है, उसके अंदर जो उफनत हुई है, उसकी वजह से जो बुखार आ रहा है उसको पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हमने यहाँ शत्रुल गिब पढ़ा तो बहुत लंबा हो जाएगा गिब्ब दायरा, तो शत्रुल गिब को हम बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन ध्यान रहे जो शत्रुल गिब है वो गिब्ब दायरा की किस्म है, और तरीताउस जो है वो भी गिब्ब दायरा की ही किस्म है। और गिब्ब लाजिमा को अब हम पढ़ेंगे। गिब्ब लाजिमा का मतलब वो सफरावी बुखार जो कि सफरा नस के अंदर, उरूक के अंदर है, और वो उसमें उफूनत हो जाए और उफूनत की वजह से बुखार आ जाए, उसको गिब्बे लाजिमा कहते हैं या गिब्बे दायमा के बोलते हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे। यानी कि उफूनत तो सफरावी बुखार सफरा में ही हो रही है, लेकिन वो सफरा नस के अंदर है, और दायरा में वो जो सफरा था वो बाहर था। दायरा की दो किस्में, तरीताउस और शत्रुल गिब। और अब हम पढ़ेंगे गिब्बे लाजिमा। लेकिन शत्रुल गिब को हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि शत्रुल गिब को अब लाएंगे तो इसका जो है एक तरीके से सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। अब गिब्ब लाजिमा यानी कि नस के अंदर जो सफरा है, अगर उसके अंदर उफूनत होकर के बुखार आ जाए, ये लाजिमी किस्म का सफरावी बुखार होता है। इसकी नसों में मौजूद सफरा की वजह से होता है। इस बुखार में थोड़ी देर के लिए कमी आ जाती है। एक बात और, अगर नस के अंदर कोई खिल्त है और उसके अंदर उफूनत होने की वजह से बुखार आ रहा है, तो उस बुखार में बारी नहीं आती जो नस के अंदर उफूनत होती है, चाहे वो खून हो, चाहे वो बलगम हो, चाहे वो सफरा हो, चाहे वो सौदा हो। ठीक है, लेकिन क्या होता है, बुखार कुछ देर के लिए कमी आ जाती है बुखार में। अब उस कमी को जो है मुद्दत मुगैयरा बोला था हमने, मुआजिबा यानी बलगम में, और यहाँ बोल रहे हैं फितरा या मुफ्तरा, यानी कि वो मुद्दत जिसमें बुखार कम हो जाता है। चूंकि जो अफूनत हो रही है उस सफरा में हो रही है जो नस के अंदर है। ठीक है, जब नस के अंदर वाली खिल्त के अंदर उफूनत से बुखार आता है, उसकी शिद्दत कम होती है, और नस के बाहर जब कोई उफूनत होती है किसी खिल्त में, और वो खून में नहीं होती, खून में जोश होता है, बाकी तीनों में होती है, सफरा सौदा बलगम में। तो जब नस के बाहर उफूनत होती है तो इस उफूनत की वजह से शिद्दत बहुत ज्यादा आती है, और इस बारी से आता है, यानी कि रुक के आएगा, वो बहुत शदीद आएगा। ठीक है, इसे हुम्मा फितरा भी कहते हैं या मुफ्तरा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बुखार कुछ देर के लिए कम हो जाता है। सफरावी बुखार की सारी निशानियां वही होती हैं जो गिब्ब दायरा यानी कि नस से बाहर वाले की होती है। यानी कि वही कैसे, इसी तरीके से सफरावी इसहाल दस्त लगेंगे, इसी तरीके से सफरावी उल्टियां लगेंगी, सफरावी मन कच्चा होगा, मुंह मुंह का टेस्ट खराब होगा, वो सारी सारी चीजें मिलेंगी, और नाक के नथुने और मुंह जो है वो सूख जाएगा, वो सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन एक चीज है, जब हम गिब्बे मुआजिबा यानी बलगमी बुखार पढ़ रहे थे, जिसको हम सॉरी गिब्बे मुआजिबा नहीं, हुम्मा मुआजिबा बलगमी बुखार पढ़ रहे थे, या हम जो है हुम्मा लिस्का पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था हुम्मा लिस्का या हुम्मा मुआजिबा में क्या होता है, जोफे मैदा, यानी कि जो बलगमी बुखार है उनमें पेट कमजोर हो जाता है, यानी कि मैदा जो है वो जोफे मैदा में तब्दील हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जोफ आ जाता है। इसी तरीके से जो सफरावी बुखार है यानी कि गिब्बे लाजिमा, इसमें भी एक चीज जुड़ी हुई है। वहां मैदा कमजोर हो रहा था, जो गिब्बे लाजिमा है यानी कि नस के अंदर सफरा के अंदर उफूनत है, इसमें होंठ फटते हैं। ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, गिब्बे लाजिमा की स्पेशलिटी ये है कि इसमें मरीज के होंठ फट जाते हैं। और हुम्माए मुआजिबा के अंदर क्या होता है, जो स्टमक है, जो मैदा है, उसके अंदर कमजोरी आ जाती है, जौफ आ जाता है, जौफ कमजोरी को बोलते हैं। वो मुद्दत जिसमें ये बुखार कुछ देर के लिए कम होता है उसे मुद्दत फितरा कहते हैं। और ये मुद्दत 5 से लेकर 14 दिन की भी हो सकती है। ये जो मुद्दत है ये 5 से लेकर 14 दिन की भी हो सकती है, यानी कि बुखार जो है कम हो सकता है, लेकिन बुखार उतरेगा नहीं, चढ़ा रहेगा। ठीक है, लाजिमा गिब्बे लाजिमा। अब तीसरी चीज क्या है, हम पढ़ रहे हैं हुम्माए गिब यानी कि सफरावी, दायरा पढ़ा, फिर लाजिमा पढ़ा, मुहर्रिक। अब दायरा की एक किस्म जो है शत्रुल गिब रह गई, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लाजिमा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चूंकि लाजिमा में क्या होता है, होंठ फट जाते हैं। अब गिब्बे मुहर्रिका हम पढ़ेंगे। गिब्बे मुहर्रिका यानी कि ऐसा बुखार, गिब्बे मुहर्रिका जो है ऐसा बुखार है जो दायरा से भी तेज होता है, और लाजिमा, दायरा यानी कि नस से बाहर वाले सफरा के में उफूनत की वजह से जो बुखार, और लाजिमा यानी कि नस के अंदर सफरा में उफूनत की होने की वजह से बुखार। ठीक है, लफ्ज मिलते जुलते हैं, कई बार चक्कर से आते हैं सुन के, लेकिन देखिए बच्चों, इनको याद तो करना ही है। ठीक है, 5 सवाल अगर हुम्मा में से आ गए तो 20 सवाल हम नहीं छोड़ सकते। तो थोड़ा सा जहन को प्रेजेंट रखिए, मजा आ जाएगा पढ़ने में, ऐसा कोई नहीं, बहुत प्यारा टॉपिक है हुम्मा। ठीक है, नंबर 3, गिब्बे मुहर्रिका। गिब्बे मुहर्रिका किसको कहते हैं, गिब्बे मुहर्रिका जो है, हर्क के मायने होते हैं यूनानी में जलने के, उर्दू में, यूनानी में, हिंदी में हर्क के मायने जलने के होते हैं।
ٹھیک ہے، محرکہ جلا ہوا، ٹھیک ہے، یعنی کہ غب محرکہ جس میں جلے ہوئے صفرا کی وجہ سے بخار آئے. اگر ہم اس کا شبد کیا کہتے ہیں، شبد کوشچن آنسر کریں، یعنی کہ لفظ اور معنی کریں، تو غب محرقہ کا مطلب ایسا صفراوی بخار جو جلے ہوئے صفرا کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بخار میں جلے ہوئے صفرا کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ بخار باقی دونوں صفراوی بخاروں دائرہ و لازمہ سے زیادہ شدید تیز ہوتا ہے. غب محرقہ کی دو قسمیں. اب یہاں پہ ایک اس میں نیا ٹوینس آتا ہے، یعنی کہ نئی چیز پیدا ہوتی ہے. کیا؟ جو غب محرقہ ہے، جو صفرا کی جلنے کی وجہ سے بخار آ رہا ہے، وہ صرف صفرا کے جلنے کی وجہ سے نہیں آتا، وہ بلغم کے جلنے کی وجہ سے بھی آتا. اب آپ کہو گے سر پڑھ تو ہم صفرا رہے ہیں، آپ نے اس میں بلغم گھسوڑ دیا، یہ تو آپ نے بے ایمانی کر دی. ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے جو ہے اس کھیل میں مزہ نہیں آ رہا ہے. نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے. دراصل میٹر کیا ہے، چونکہ صفرا کے جلنے سے غب محرقہ ہوتا ہے اور بلغم کے جلنے سے بھی غب محرقہ ہوتا ہے، کیونکہ محرقہ یعنی کہ جو کنڈیشن صفرا کے جلنے سے بنتی ہے وہی کنڈیشن بلغم کے جلنے سے بھی بنتی ہے. حالانکہ یہاں ہم صفراوی بخار پڑھ رہے ہیں، تو صفرا کے جلنے سے بھی غب محرقہ، اور بلغم اگر جل جائے تو اس کو بھی غب محرقہ ہی کہیں گے بلغم کے جلنے سے. حالانکہ غب جو ہے وہ صفراوی بخار کو کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ بلغم کے جلنے سے جو بخار آتا ہے اس میں بھی وہی شدت، وہی تیزی ہوتی ہے، اسی لیے بلغم کے جلنے سے جو بخار آتا ہے اس کو بھی غب محرقہ، اور صفرا کے جلنے سے جو بخار آتا ہے اس کو بھی غب محرقہ کہتے ہیں. دونوں ہی حالتوں میں ایک میں صفرا کے جلنے کی وجہ سے ہوا کرتا ہے اور دوسرے میں بلغم کے جلنے کی وجہ سے ہوتا ہے. دونوں ہی حالتوں میں چونکہ بخار صفراوی بخار جیسا ہوتا ہے، اسی لیے اسے غب کہتے ہیں. یہ ہے. اب غب محرقہ زیادہ تر جوانوں اور بچوں میں ہوا کرتا تھا. کل ہم پڑھ رہے تھے غب معاذبہ، ہم اس میں کیا کہتے ہیں، غب معاذبہ جو ہے چونکہ بلغم کا مزاج کیا ہوتا ہے، سرد تر ہوتا ہے، اور بچوں کا مزاج بھی جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور بوڑھوں کا جو مزاج ہوتا ہے وہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے. تو معاذبہ یعنی کہ جو بلغمی بخار ہے وہ بچوں میں ہوتا ہے اور بوڑھوں میں ہوتا ہے، لیکن غب معاذبہ جو ہے بچوں میں ہوتا ہے اور بوڑھوں میں ہوتا ہے. لیکن غب جو ہے، جو صفراوی بخار ہے، وہ کن میں دیکھنے کو ملتا ہے؟ بچوں میں دیکھنے کو ملتا ہے اور جوانوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ بچوں میں بھی کچھ نہ کچھ حرارت ہوتی ہے. جیسے بچے بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ان میں بھی کچھ نہ کچھ حرارت ہونی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور جو بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ان میں تو حرارت ہوتی ہے. تو اس لیے جو غب ہے، جو غب محرقہ ہے، وہ کس میں ہوتا ہے؟ جوانوں میں ہوتا ہے اور بچوں میں ہوتا ہے. لیکن بوڑھوں میں چونکہ گرمی بہت کم ہو جاتی ہے، اس لیے بوڑھوں میں یہ نہ کے برابر ہوتا ہے. اب صفراوی بخار، یہ سوال پوچھا ہوا ہے کہ ہم میں غب جو ہے، جو صفراوی بخار ہے، وہ کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ تو بچوں میں ہوتا ہے اور جوانوں میں ہوتا ہے. سجاتا، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، تھوڑا اس ٹاپک کو پورا کر دوں. صفراوی بخاروں میں پائی جانے والی نشانیں جیسے صفراوی دست و الٹی، قے، نتن منہ سوکھا ہوا، پیشاب میں پیلا پن زردی مائل ہوتا ہے. پیلے پن کو زردی مائل بھی کہتے ہیں. اب ایک پوائنٹ اس میں ہو رہا ہے، غب محرقہ میں ہجیان یعنی کہ ڈیلیریم پایا جاتا ہے. ڈیلیریم اس کنڈیشن کو کہتے ہیں جب کسی انسان کے سامنے ایک انسان آنے لگ جائے کہ سامنے کوئی کھڑا ہے کہ ہاں 5 آدمی کھڑے ہیں، کبھی کہتے کچھ بھی نہیں کھڑا ہے، کبھی دن کو رات، مطلب جب انسان کی دیکھنے میں سوچنے سمجھنے کی کنڈیشن ہی خراب ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے سامنے اگر گائے کھڑی ہوئی ہے تو اس کو انسان بتانے لگ جائے. ٹھیک ہے، انسان کو جو ہے بندر بتانے لگ جائے، 1 کو 5 بتانے لگ جائے، اور 10 کو کہہ دے ہے ہی نہیں کچھ. مطلب جب انسان کی سوجھ بوجھ ہی ختم ہو جاتی ہے. تو سوجھ بوجھ کون سے میں ختم ہو جاتی ہے؟ غب محرقہ میں جلے ہوئے صفرا اور جلے ہوئے بلغم سے جو بخار آتا ہے اس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب علاج جو ہے تینوں، چونکہ صفراوی بخار میں صفراوی جو 3 بخار ہیں، سب سے پہلے ہم نے دائرہ پڑھا، پھر لازمہ پڑھا، محر، تینوں میں ایک ہی علاج تقریباً ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے پیٹ کو نرم کرنے کی دوائی دیتے ہیں، یعنی کہ تلائین جس کو ملین کرنا کہتے ہیں. اس کے بعد تاریخ یعنی کہ پسینہ لانے والی دوائی دیتے ہیں. پھر قے یعنی کہ الٹی آنے والی دوائی دیتے ہیں. اور اس کے بعد کیا کرتے؟ ادرار یعنی کہ پیشاب. اگر مادہ جو ہے آنتوں میں ہے، آنتوں سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ اینس کے ذریعے سے، مقعد کے ذریعے نکل سکتا ہے، تو پیٹ میں نرم کریں گے. اسی طریقے سے مادہ جو ہے تاریخ یعنی کہ اگر وہ اسکن کے آس پاس ہے، کھال کے آس پاس ہے، تو پسینے سے باہر کر دیں گے. مادہ اگر پیٹ میں ہے، میدے میں ہے، تو پھر اس کو الٹی کے ذریعے سے، کیونکہ پیٹ سے جو ہے منہ قریب ہے، اینس دور ہے، تو پیٹ کے ذریعے سے باہر کر دیں گے. اور ادرار یعنی کہ اگر مادہ پیشاب میں نکلنے کے زیادہ قریب ہے تو پیشاب میں نکالنے والی دوائی یہ دے دیں گے. اب میں باقی بعد میں پڑھاؤں گا، پہلے سجاتا کے سوال کا آنسر دے دوں.
غب محرقہ پڑھ رہے ہیں ہم، اس کا علاج پڑھ رہے ہیں. تو اس میں علاج کیا ہے؟ تلائین سب سے پہلے، یعنی کہ جتنے بھی عفونی بخار ہے زیادہ تر کا علاج اسی طریقے سے ہوتا ہے. تلائین یعنی کہ سب سے پہلے پیٹ کو نرم کریں گے تاکہ جو مادہ اگر اگر پاخانے کے ذریعے سے نکل سکتا ہے تو وہاں کو نکل جائے، اور اگر تاریخ یعنی کہ پسینہ اسکن کی طرف ہے تو پسینے سے نکل جائے. قے یعنی کہ الٹی کی طرف نکل پیٹ میں ہے تو پیٹ کے چونکہ منہ قریب ہوتا ہے اور انس دور ہوتا ہے. وہ دور کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ میٹر لمبی، کئی میٹر لمبی جو چھوٹی بڑی آنت ہے وہ بہت لمبا چوڑا حساب بیٹھ جاتا ہے ادھر کو نکالتے ٹائم. ٹھیک ہے، تو جو اگر مادہ جو ہے غیر طبعی مادہ جو ہے معدے میں ہے، پیٹ میں ہے، تو اس کو منہ کے ذریعے سے الٹی کے ذریعے سے خارج کر دیتے ہیں. ادرار یعنی کہ اگر مثانے کے آس پاس، گردوں کے آس پاس ہے غیر طبعی مادہ تو اس کو پیشاب میں نکالنا زیادہ مناسب رہتا ہے. اب منزل و مسیل صفرا دوائی ہے، یعنی کہ ایسی دوائی ہے جو کہ صفرا کو خارج کر دیتی ہیں دستوں کے ذریعے سے. کون کون سی ہیں؟ وہ ہے سقمونیا، سبزرد، سنا، غارقون. سقمونیا، سبزرد، سنا، غارقون، یہ 4 دوائیاں لکھی ہیں. ان سب میں جو مسیل صفرا دوائی ہے وہ سقمونیا. سقمونیا سب سے بہترین، سب سے اچھی دوائی مانی جاتی ہے مسیل صفرا کے لیے. ٹھیک ہے. عناب تمر ہندی، تمر ہندی املی کو بولتے ہیں. عناب اور چونکہ یہ جو ہے تمر ہندی جو ہے وہ ٹھنڈے مزاج کی ہوتی ہے تو علاج بھی ضد. آپ کو پتا ہوگا کہ گرم بیماریوں میں ٹھنڈی دوائی دیتے ہیں اور ٹھنڈی بیماریوں میں گرم دوائی دیتے ہیں. علاج بھی ضد، یہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو علاج بھی ضد کی طرز پہ جو ہے تمر ہندی یعنی کہ املی دیں گے. تر یعنی خشکی کو دور کرنے والی دوائیں. چونکہ صفرا کا جو مزاج ہے وہ گرم خشک ہے تو اس میں کیسی دوائیں دیں گے؟ اس میں تر ٹھنڈی، جیسے کہ تربوز ہوا، خربوزہ ہوا. اور ابن سینا نے یہاں تک کہا ہے صفراوی بخاروں میں نمناک، نمناک لفظ استعمال ہوا ہے، شبد پریوگ ہوا ہے نمناک. نمناک جس کے اندر نمی زیادہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے تربوز، خربوزہ، کھیرا، ککڑی. اور ماؤس شعیر، ماؤس شعیر اس پانی کو بولتے ہیں جو کہ جو کو پکا کر کے تیار کیا جاتا ہے اور اسپیشل طریقے سے پکتا ہے. ہمائے ہاتھ، ٹھیک ہے، یہ ابن سینا نے کہا ہے کہ بخاروں میں نمناک غذائیں دیں گے. ہمائے ہادہ یعنی کہ جو ایکیوٹ فیور ہوتے ہیں سب سے زیادہ بہترین غذا ماؤس شعیر، جو ہیں، جو کا پانی ہے. اور ابن سینا یعنی کہ جو شیخ بو علی سینا ہیں انہوں نے سفارش کی ہے کہ ہمہ حادہ میں ماؤ شعیر یعنی کہ جو کا پانی پلانا چاہیے. اب حب کرنجوا، قرص غافس، حب زہر مہرا، برکین کا استعمال، قرص کافور کا استعمال یہ جو ہے غب محرقہ میں کرتے ہیں. اب جو صفراوی بخار ہے، یہ جو ہمہ اجامیہ، ہمہ اجامیہ کہتے ہیں ملیریے کو. ملیریے کو بھی صفراوی بخار مانا ہے اطباء نے، جس کو آج ہم ملیریا فیلسیپرم بولتے ہیں، پلازموڈیم ملیریائی بولتے ہیں بیکٹیریا، اس کا جو پروٹوزوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہمہ صفراوی مانا ہے اطباء نے. پلازموڈیم کی کھوج بعد میں ہوئی سکسمدرسی، اس سے پہلے ہے ملیریا. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہمہ صفراوی مانا ہے. اور ہمہ صفراوی میں جو اطباء دیا کرتے تھے برکین دیا کرتے تھے. برکین یعنی کہ جو سنکونا نام کا درخت ہے اس کی جو چھال ہے اس سے کیا نکلتا ہے؟ کیونین نکلتی ہے، جس سے بعد میں موڈیفائڈ کر کے کلوروکیون یعنی کہ لیریگو تیار ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو برکین، برکین بولتے ہیں کیونین. کیونین کی پہلے گولیاں آتی تھی جب ملیریا ہی ہوتا تھا. اب ایکچولی ملیریا فیلسیپرم اوویل وائیویکس، سوری، ملیریا فیلسیپرم اور وائیویکس بہت زیادہ ہے تو وہ پلین کیونین سے تو جانے والا ہے نہیں، ریسسٹ ہو چکا ہے. تو اس لیے انگلش میں اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ دوسری نئی چیزیں آ گئی ہیں. لیکن پہلے چونکہ ملیریا ہی تھا، ملیریا کے 4 ٹائپ ہوتے ہیں ماڈرن کے اکارڈنگ. تو اس میں جو ہے کیونین کی جو گولیاں ہوتی تھی دیسی، جو بارک آف سنکونا یعنی کہ سنکونا کے پیڑ کی چھال سے بنتی تھی وہ، تو وہ استعمال کرتی تھی. برکین جو ہے، برکین کا مطلب یہی ہوتا ہے جو سنکونا کا پیڑ ہوتا ہے اس کی جو چھال ہے، بکل ہے، اس سے وہ تیار ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ ہمہ اجامیہ جو کہ خود ایک صفراوی بخار ہے اس میں دیتے تھے اور آرام ہو جاتا تھا. باری میں اب یہ جو ابن سینا کے دونوں کتھن ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اب یہ جو میں پتھر پڑھ رہا ہوں یہ بھی امپورٹنٹ ہے. باری میں ہم مسہل دستاور دوائی دیں گے. جب باری آ رہا ہو یعنی کہ بخار آ رہا ہو تو اس ٹائم ہم مسہل صفرا دوائی دیں گے. لیکن جب باری شروع ہوئی یعنی کہ بخار آنا شروع ہوا، مان لی کہ رکا ہوا تھا 2 دن کے لیے، ٹھیک ہے، 48 گھنٹے کا ٹائم ہے نا رکنے کا، تو اس کے بعد جب ایک دم بخار آیا تو باری شروع ہوئی، اس ٹائم پھر جو ہے دستاور دوائی نہیں دیں گے. دستاور دوائی کب دیں گے؟ جب بخار آ چکا ہو.
باری چل رہی ہو، بخار آ رہا ہو، اس ٹائم جو ہے دستاور دوائی دیں گے، لیکن جب بخار شروع ہوا، باری شروع ہوئی، اس ٹائم دستاور دوائی یہ نہیں دیں گے۔ اور بحران کے وقت، بحران کیا ہوتا ہے میں نے بتایا، جو بخار کا انجام ہوتا ہے دو طریقے سے ہوتا ہے، یہ میں بتا چکا ہوں پہلی یا دوسری ویڈیو میں ہما کی، اس میں نے بتایا تھا جو بخار کا انجام ہو دو، یعنی کہ یا تو بحران ہوگا، نکسیر چھٹے گی، دست لگیں گے، الٹی لگے گی، اس کے بعد بخار جائے گا، یا کیا ہوگا بخار آرام آرام سے گھل گھلا کے ختم ہو جائے گا۔ تو جو بحران ہوگا اس میں نکسیر وغیرہ چھوٹے گی، کچھ نہ کچھ بڑا کام ہوگا، یا دانے نکلیں گے منہ پہ، کچھ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بحران کے حالت میں، جبکہ بحران کی حالت ہو، اس وقت میں انسان کو جو غذا دے رہے ہوں وہ بالکل انسان کی غذا روک دینی چاہیے، یعنی کہ ترک غذا جسے کہتے ہیں، یعنی کہ کھانا مریض کا بند کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ جو بحران ہو، بحران کو طاقت نہ ملے۔ بحران کیا ہوتا ہے؟ جب بخار جا رہا ہوتا ہے یا تو منہ پہ دب پھوڑے پھنسی وغیرہ چھوڑ کے جائے گا، پھنسی وغیرہ، دانے وغیرہ، الٹی لگے گی، ٹھیک ہے، یا دست لگیں گے، یا نکسیر چھٹے گی، کچھ نہ کچھ ہوگا، تو اس ٹائم پہ ترک غذا یعنی کہ کھانا بالکل بند کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہمارا تینوں جو حمہ صفراوی ہے، حمہ صفراوی کی جو تینوں ٹائپ ہے یہ ہم نے پڑھ لی ہے۔ اب لیکن غب دائرہ، غب دائرہ کا کیا میٹر ہے میں آپ کو بتاؤں۔ حمہ صفراوی یعنی کہ حمہ صفراوی کی جو تین ٹائپ ہے، دائرہ، لازمہ، محرکہ، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا تینوں۔ اب جو دائرہ کی جو خالص والی قسم ہے، جس کا اگزامپل تری طاؤس ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن غیر خالص، غیر خالص کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف صفرا ہی شامل نہیں ہے، صفرا کے علاوہ ایک دوسری خلط بھی شامل ہے۔ اب تک کے جو بھی ہم نے پڑھا، حمہ غب دائرہ، غب لازمہ، غب محرکہ، ان تینوں میں ایک ہی خلط کام کر رہی تھی، صفرا صفرا۔ حمہ محرکہ میں جلا ہوا بلغم بھی کام کر رہا تھا، لیکن صرف جلا ہوا بلغم، اگر جلا ہوا بلغم تھا جس کی وجہ سے بخار آ رہا تھا صرف جلا ہوا بلغم، اور صرف اگر جلا ہوا صفرا کی وجہ سے بخار آ رہا تھا جلا ہوا صفرا۔ لیکن اب ایک ایسا نیا بخار آ رہا ہے جو کہ قسم ہے حمہ غب دائرہ کی، غب دائرہ کی قسم ہے، ٹھیک ہے، لیکن غب دائرہ غیر خالص، یعنی کہ اس میں صفرا کے ساتھ ساتھ دوسری خلط بھی اپنا کام کر رہی ہے۔ جب دو خلطیں کام کر رہی ہیں تو پھر یہ جو بخار ہے یہ مفرد بخار نہیں رہا، یعنی کہ ایک خلط کی عفونت کی وجہ سے آنے والا بخار نہیں رہا، پھر یہ دو خلطوں کی عفونت کی وجہ سے آنے والا بخار ہو گیا، اور یہ اب کمپاؤنڈ فیور ہو گیا۔ کمپاؤنڈ یعنی کہ جس بخار کو لانے میں دو خلطیں کام کریں، اب یہ کمپاؤنڈ فیور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس بخار کا نام ہے شطر الغب، اور اس کا جو ویسے ہم نام رکھتے ہیں غب دائرہ غیر خالص۔ غیر خالص کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ خالص صفرا صفرا نہیں ہوتا اس کے لیے ذمہ دار، صفرا کے علاوہ بلغم بھی ذمہ دار ہوتا ہے، صفرا کے علاوہ بلغم بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ محرقہ میں جو بلغم ہے وہ اکیلا اگر بلغم جلا ہوا تو اکیلا بلغم تھا، اس لیے اسے ہم نے مرکب میں نہیں رکھا تھا، لیکن یہاں ہم مرکب میں رکھ رہے ہیں، کیونکہ جلا ہوا صفرا، جلا ہوا بلغم دونوں ایک ہی وقت میں اس بخار کو پیدا کر رہے ہیں، حمہ شطر الغب یا حمہ دائرہ غیر خالص میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کمپاؤنڈ فیور ہے۔ اب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے ایگزام کی نظر سے، کیونکہ اس سے تقریباً دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر حمہ سے سوال آتا ہے تو شطر الغب سے ضرور آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بخار جو صفرا اور بلغم دونوں کی عفونت سے پیدا ہوتا ہے، جیسے شطر الغب۔ اب شطر الغب میں دو شبد پریوگ ہوئے، شطر الغب، ال کو چھوڑ دیجئے، میں نے بتا رکھا ہے کہ اول ایک عربی ٹرانسلیشن کا نیم ہے، اس کو چھوڑ دیجئے آپ، ہم کو چونکہ ہم تو ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں نا یونانی والی، تو ال کو چھوڑ کر کے ہمارے لیے آسان کیا ہوگا، ہم شطر الغب، تو ال کو چھوڑ دیجئے، شطر غب پڑھیے فی الحال آپ۔ تو شطر کے معنی بلغم کے ہوتے ہیں، شطر کے معنی نرم کے ہوتے ہیں، شطر کے معنی بلغم کے ہوتے ہیں، شطر کے معنی نرم کے ہوتے ہیں، اور غب کے معنی صفرا کے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسا بخار جو بلغم کی وجہ سے بھی آئے اور صفرا کی وجہ، شطر کے معنی بلغم کے اور نرم کے بھی ہیں، کیونکہ بلغم نرم بھی ہوتا ہے، تو شطر الغب یعنی کہ شطر الغب، شطر الغب کو جب ملا دیں گے تو شطر الغب ہو جائے گا، شطر کے معنی بلغم اور غب کے معنی صفرا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا بخار جو صفرا اور بلغم دونوں کی عفونت کی وجہ سے آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو شطر الغب صفرا اور بلغم دونوں خلطوں کے عفونت کی وجہ سے بخار ہوتا ہے۔ شطر الغب چار طرح کا ہوتا ہے،
हुम्मा सफरा तीन कितनी तरह का होता है? अगर हुम्मा सफरा की बात करें, वो इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हुम्मा सफरा की टाइप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें तीन है ना। वो तीन। और शतरुल गिब कितने टाइप का होता है? चार टाइप का। अब इसको कैसे, ये है एक नस, इसको नस समझ लीजिए। उरूक, वेसल, आर्टरी भी हो सकती है, वेन भी हो सकती है। इसको बहुत गौर से देख लो, आप लोग समझ में आ जाएगा। मान लीजिए सफरा और बलगम दोनों की वजह से, दोनों की उफुनत की वजह से बुखार आ रहा है, बहुत थोड़ा सा समझने की बात है, इसको आप सेट समझ लोगे एकदम। तो इसके अंदर बलगम भी है, नस के अंदर सफरा भी है, और दोनों की वजह से बुखार आ रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों अंदर ही हो नस में जब शतरुल गिब आए। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों अंदर ही हो और उनमें उफुनत हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि बलगम और सफरा दोनों जो है बाहर हो नस से, क्योंकि दोनों बाहर होती हैं। खून ही तो बाहर नहीं होता ना नस से, बलगम और सफरा तो दोनों बाहर भी होती हैं। तो खून, सॉरी, बलगम और सफरा दोनों जो है उरूक से बाहर थी और उनके अंदर उफूनत की वजह से बुखार आ गया, तो उसको भी शतरुल कहेंगे। एक क्या कंडीशन बनती है, सफरा तो था नस के अंदर, उरूक के अंदर, और बलगम जो था उरूक के बाहर था, ठीक है, उसकी वजह से भी शत्रुल गिब आ सकता है। दोनों काम कर रहे हैं। एक कंडीशन क्या हुई, बलगम अंदर था जो कि उफुनत पा गया, और जो सफरा था, सफरा उरूक से बाहर था, वो भी उफुनत पा गया और उसकी वजह से शत्रुल गिब हो गया। यानी कि दोनों खिलते अंदर भी उफुनत पा सकती हैं, दोनों बाहर भी उफुनत पा सकती हैं, एक अंदर एक बाहर भी पा सकती है। कभी बलगम अंदर हो सकता है, कभी सफरा अंदर हो सकता है। तो इस तरीके से जो शत्रुल गिब है, चूंकि ये दो खिलतों की वजह से आ रहा है, इसकी चार टाइप बैठती। ठीक है, अब इसको समझने की प्रयास कर लो, थोड़ा सा बहुत हल्का सा है। नंबर एक, सफरा और बलगम जिनमें अफूनत की वजह से बुखार आ रहा हो, दोनों उरूक यानी नस यानी के वेसल्स के अंदर उफूनत आई हो, इसके अंदर ही आई हो, यानी लाजमी तौर पर उफूनत हुई हो। क्योंकि नस के अंदर अगर उफूनत होती है तो ऐसी उफूनत को लाजमी तौर से कहा जाता है। ठीक है अल्ताशा बेटा, भी जवाब दे रहा हूं, थोड़ा सा ये चार पॉइंट क्लियर कर लूं। दूसरी, सफरा और बलगम जिनके अंदर उफूनत हुई है, दोनों उरूक यानी कि नस यानी कि वेसल्स के बाहर हैं, दोनों के दोनों उरूक से बाहर हैं। ठीक है, और उनकी वजह से शत्रुल गिब आ जाए यानी कि बुखार आ जाए, तो ऐसा बुखार कौन सा होगा? दायरा होगा। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या है, सफरा उरूक के अंदर है, नस के अंदर है, और बलगम उरूक के बाहर है, तो जो सफरा है वो तो लाजमी हो गया, और बलगम जो हो गया दायरा हो गया। ठीक है, और चौथी किस्म क्या है, सफरा उरूक के बाहर है और बलगम अंदर है। तो सफरा अगर अंदर है तो वो लाजमी हो गया, बलगम बाहर है तो वो दायरा हो गया, और उसकी वजह से बुखार हो गया। तो ये चारों किस्में हैं शत्रुल गिब की। ठीक है, अब चाहे शत्रुल गिब के अंदर दोनों खिलते जो हैं, जो उफूनत हो रही है बलगम और सफरा के अंदर, वो उरूक के अंदर हो, या दोनों जो है वो उरूक से बाहर वाली हो, या उनमें से एक अंदर एक बाहर हो, उसकी उसके हिसाब से जो है ये चार टाइप हो जाती है। ठीक है, तो ये शत्रुल गिब कहलाएगा। इसलिए शत्रुल गिब एक मुरक्कब फीवर है, कंपाउंड फीवर है, क्योंकि एक से ज्यादा खिल्त इसको होने में काम कर रही हैं, जो सफरा और बलगम में उफूनत की वजह से बुखार आता है। शत्रुल गिब चूंकि सफरा और बलगम दोनों की उफूनत से पैदा होने वाला बुखार है, इसलिए इसे हुम्मा मुरक्कबा यानी कि कंपाउंड फीवर में शामिल किया गया है। इसलिए सफरा प्लस बलगम की वजह से बुखार हो रहा है, तो सफरा की वजह से हो रहा है तो उसको गिब कहते हैं, और बलगम की वजह से हो रहा है तो उसको लिस्का कहेंगे या मुआजिबा कहेंगे। लेकिन ये एग्जाम, ये पेपर, ये जो टॉपिक है, ये सवाल आया था एक्चुअली, एनटीए ने पूछा था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पूछा था। तो उन्होंने कहा था कि सफरा और बलगम की वजह से शत्रुल गिब हो रहा है, तो सफरा जो है वो गिब है, और बलगम क्या है? मुआजिबा है। लेकिन उन्होंने मुआजिबा को सही नहीं माना था, लिस्का को सही माना था। तो आप याद रखेंगे कि गिब प्लस लिस्का, अगर एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है कि शत्रुल गिब जो है वो गिब प्लस लिस्का है या क्या है, तो वो गिब प्लस लिस्का लिखेंगे, यानी कि सफरावी और बलगमी बुखार का जोड़ है। चूंकि ये बुखार दो खिलतों यानी सफरा और बलगम की उफूनत की वजह से आता है, तो ये बुखार कभी भी पूरे तौर पर नहीं उतरता। क्यों नहीं उतरता पूरे तौर से? क्योंकि अगर सफरा की वजह से बारी आ रही है, ठीक है, अगर बलगम बलगम का उतरा तो सफरा का आ गया, सफरा का आ गया तो बलगम का, यानी कि एक ना एक खिल्त का नंबर आया रहता है। क्योंकि जो बलगमी बुखार है वो 24 घंटे के बाद रिपीट होते हैं, 24 घंटे के बाद बारी आती है उनकी।
اور جو صفراوی ہے وہ 48 گھنٹے کے بعد. تو مریض کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا, اس کو بخار چڑھا ہی رہتا ہے شطر الغب میں, کیوں, کبھی بلغمی نے زور مار دیا خلط نے, کبھی صفراوی نے, کبھی بلغمی نے, کبھی صفراوی نے, اس کا چلتا ہی رہتا ہے, وہ جو ہے بخار میں پریشان ہی رہتا ہے, کیونکہ کبھی صفرا کی باری آتی ہے, کبھی بلغم کی باری آتی ہے, اس لیے لگاتار چڑھا رہتا ہے. شطر الغب کی مدت 9 مہینے سے 1 سال ہوتی ہے, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. 9 مہینے سے 1 سال تک, 12 مہینے تک. شطر الغب خالص کسے کہتے ہیں؟ شطر الغب خالص یعنی کہ جس میں صفرا جو ہے وہ عروق کے باہر ہو, ٹھیک ہے, جس کو غب دائرہ کہیں گے. اور بلغم جو ہے وہ عروق کے اندر, یعنی کہ جس کو حمہ لسقہ کہیں گے, اس کو شطر الغب خالص کہتے ہیں. یہ سوال پوچھا ہوا ہے, میں نے اسٹار بھی بنایا, دھیان رکھنا. جس کے اندر صفرا جو ہے وہ عروق کے اندر یعنی کہ غب دائرہ ہو, اور بلغم جو ہے وہ عروق کے اندر یعنی کہ حمہ لسقہ ہو, اس کو بولیں گے شطر الغب خالص. شطر الغب کا جو ہے وہ کمپلیکیشن یا بگاڑ کیا ہوتا ہے؟ اس کی مدت 9 مہینے سے 12 مہینے تک ہوتی ہے. اس میں بہت زیادہ بگاڑ آتا ہے. جو آشا ہے, جو آرگن ہے, دل, گردے, پھیپھڑے ہیں انسان کے, وہ بہت بری طریقے سے خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, انسان جو ہے ایک طریقے سے ڈی جنریٹ ہو جاتا ہے, انٹرنل آرگنس جو ہیں اس کے ایک طریقے سے ٹوٹ پھوٹنے لگ جاتے ہیں, تو اس سے بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. خشکی فساد آ جاتی ہے, ڈی جنریشن, ٹوٹ ہو جاتا ہے. اتنا لمبا بخار چلنے کی وجہ سے تمام آرگن, اعضاء, اعشا نیست نابود یعنی کہ خراب ہو جاتے ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے, چونکہ اس کے اندر صفرا اور بلغم دونوں خلطوں کے اندر عفونت ہوتی ہے, چاہے پھر وہ اندر باہر والا سین الگ ہے, لیکن دونوں خلطیں چونکہ شامل ہوتی ہے, تو اس لیے اس میں ایسی دوائیں دیں گے جن کی وجہ سے جو غیر طبعی صفرا ہے وہ بھی دستوں میں باہر نکلے, اور جو سودا صفرا ہے وہ بھی باہر نکلے, اور جو بلغم ہے غیر طبعی شطر الغب کے اندر وہ بھی باہر نکلے. ٹھیک ہے, تو ایسی دوائیں دیں گے جو مسہل صفرا ہو, اور ایسی دوائیں دیں گے جو مسہل بلغم ہو. ٹھیک ہے, تو مسہل صفرا دوائی کون سی ہوتی ہے؟ سب سے اچھی مسہل صفرا دوائی جو ہے سقمونیا ہے. اس کے ساتھ پھر کیا ہے؟ سب زرد, اسارا ریوند, آلو بخارا, تمر ہندی, املی کو بولتے ہیں, سنا ترنجبین, یہ سب مسہل صفرا دوائیں ہیں. ان میں اپنے حساب سے مریض کی بیماری کے حساب سے جو ہے چلاتے ہیں. اسی طرح مسہل بلغم وہ دوائیں ہیں جو بلغم کو لیٹرین میں, پاخانے میں باہر نکالتی ہیں. تربد, شہم حنظل, سورنجان, استخدوس, مقل, قسط, جلاپا, حب نیل, سنا, شکائی, غارقون, باوچی. سنا جو ہے وہ صفرا کو بھی باہر نکالتی ہے اور بلغم کو بھی نکالتی ہے, غارقون بھی دونوں کو باہر نکالتی ہے. تربت جو ہے لیکن صرف بلغم کو باہر نکالتی ہے, صفرا کو باہر نہیں نکالتا. اور سقمونیا جو ہے وہ صرف صفرا کو باہر نکالتا ہے, بلغم کو باہر نہیں نکالتا. چونکہ بخار دونوں خلطوں کی وجہ سے آتا ہے, تو دونوں خلطوں کے دستاور یعنی کہ مسہل دوائی دیں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں, کئی اطباؤں نے یہ سوال اٹھایا, مان لیجئے ڈائگنوس نہیں بنی کہ معاذبہ ہے, لسقہ ہے, ٹھیک ہے, غب دائرہ ہے, غب لازمہ ہے, محرقہ ہے, شطر الغب ہے, تریتاؤس ہے, کیا ہے, ڈائگنوس ہی نہیں بنی. ڈائگنوس بننا مطلب بیماری کا صحیح پتہ نہیں لگا. تو پھر ایک خاندان دلی میں ہوا ہے, حکیم اجمل, حافظ اجمل خان صاحب کا. ان کے پتا جی, ان کے والد صاحب, ان کا نام تھا حکیم شریف احمد خان صاحب. انہوں نے ایک نسخہ بنایا تھا کبھی دلی میں, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک نسخہ بنایا تھا. اس نسخے کو نسخہ خلل شکم کہتے ہیں, اور یہ نسخہ تب استعمال ہوتا ہے جب پتہ نہ چلے کہ بخار کون سا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت یہ نسخہ خلل شکم چلاتے ہیں. اور چونکہ حکیم اجمل خان صاحب کا جو ہے وہ دلی میں تھا, تو ان کو دہلی نسخے کو دہلوی بھی بولتے ہیں, کیونکہ دلی کو دہلی بھی بولتے ہیں نا. تو نسخہ دہلوی یا نسخہ شریفی خاندان, یا اجمل خان صاحب کے والد صاحب نے یہ نسخہ پتا جی نے بنایا تھا. تو نسخہ خلل شکم استعمال کراتے ہیں جب یہ پتہ نہ لگے کون سا بخار ہے. یہ نسخہ دہلی یعنی دلی کے اطباء نے تیار کیا تھا, اطباء دہلی خاندان شریفی نے تیار کیا تھا. اب نسخہ خلل شکم جو ہے اس میں 5 دوائیں ہیں, دھیان دیجئے آپ لوگ. نسخہ خلل شکم میں 5 دوائیں ہیں. 5 دوائیں ہیں, 5 الگ الگ طرح کی. ایک پھول ہے, ایک پھل ہے, ایک جڑ ہے, ایک بیج ہے, اور پتے ہیں. 5 دوائیں, 5 کی کنڈیشن الگ الگ ہے. پھل ہے, پھول ہے, جڑ ہے, بیج ہے, پتے ہیں. ٹھیک ہے, گل بنفشا کے پھول ہیں, اناب کے پھل ہیں, بیخ کاسنی کی جڑ ہے, جو کاسنی ہوتی ہے اس کی جڑ ہے, بادیان یعنی کہ سونف, اس کے بیج ہیں. سونف بیج ہی تو ہوتا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں مسالوں میں, وہ بیج ہی تو ہوتا ہے. اور گازبان کے پتے ہوتے ہیں. ان سب دوائیوں کو بنا کر, ان کا جوشاندہ بنا کر ٹھنڈا کر کے مریض کو پلاتے ہیں, کسی بھی طرح کا بخار ہو, اگر بخار سمجھ میں نہ آ رہا ہے. اب یہ ہمارا ہو گیا حمہ غب
ٹھیک ہے پورا کا پورا. اس کے بعد جو ہے حمہ سوداوی یعنی کہ ربا چلے گا. کسی اسٹوڈنٹ کو اگر کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو آپ لوگ جو ہے مجھے پوچھ سکتے ہیں. کسی اسٹوڈنٹ کو کچھ سمجھ میں نہ